अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को मंजूर कर लिया है और इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की जमात है वो शोर शराबा भी करते रहे हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया है और अब ये जो कानून साजी की गई है इसको चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। इंतहाई अहम नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई का जो फैसला था जिस पर 2 जजेज़ ने इख्तलाफी नोट भी दिया है, जबकि हुकूमत भी इसको आइन को रीराइट करने से मुतरादिफ करार दे रही है। और अब ये जो कानून साजी है, क्या इसके बाद ये फ़ैसला गैर मौसर हो जाएगा या इस फैसले पर अमल दरामद की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ पर हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। अब तलबा की जानिब से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि 3 बजे तक असम्बली तहलील कर दी जाए और यही हुआ कि 3 बजे तक असम्बली तहलील कर दी गई और अब अबूरी हुकूमत बनाने के लिए सिला मशवरे जारी हैं। तलबा की तरफ से जो ग्रामीण बैंक था उसके सरबरा प्रोफेसर यूनुस उनको नामज़द किया गया है। अब क्या हो पाएगा? और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि ये अबूरी हुकूमत कलील मुद्दत होगी या फिर ये तवील मुद्दत की हुकूमत होगी और जो मुआशी इस्तेहकाम लाएगी, हालात नॉर्मल करेगी और फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएगी। साथ ही साथ जो BNP है उसकी लीडर खालिदा ज़िया को भी गुज़श्ता रोज़ सदर ने फरमान जारी किया था, उनको भी रिहा कर दिया गया है। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जेल टूटने से मुतालिक भी रिपोर्ट हुआ है। जो वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं बांग्लादेश के हाल ही में, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक वज़ीर मुमलिकत की गिरफ़्तारी से मुतालिक भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। साथ ही साथ जो बांग्लादेश के क्रिकेटर थे मुशर्रफ मुर्तज़ा, उनके घर को भी नज़र आतिश किया गया है। और इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो मौजूद था ढाके में, उसको भी अब तोड़ फोड़ की गई है, उसको भी जला दिया गया है। साथ ही साथ भारत भी इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है। मोदी भी इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन इंतहाई अहम नुकता ये है कि जहाँ अवामी लीग से मुतालिक एक नफ़रत नज़र आई है, लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है, वहाँ एक भारत का जो तसल्लुत रहा है उसके भी लोग खिलाफ निकले हैं। इस मौके पे पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं, पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात किस तरफ जाते हैं। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। जुबन अहमद साहब बांग्लादेश से सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये भी अब तलबा ने कह दिया है कि जो गवर्नमेंट बैक बाय आर्मी है उसको भी हम कबूल नहीं करेंगे। तो अबूरी हुकूमत आप क्या समझते हैं? अब वो जो नॉमिनी दी है उन्होंने प्रोफेसर यूनुस की, क्या ये तवील मुद्दत होगी या कलील मुद्दत की हुकूमत का अब नज़र आ रहा है? असल में कल तलबा के जो एहतजाज था कि कामयाबी के बाद एक वाक़या ऐसा हुआ जिसकी वजह से तलबा जो तहरीक चला रहे थे उनको शक ये गुज़रा कि मौजूदा आर्मी चीफ़ वो कोई फेवर कर रहे हैं हसीना वाजिद की, कि उन्होंने उसको महफूज तरीके से फ़रार कराया। अगर ये कहा कि इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन फ़रार करा दिया और फिर उसके बाद ख़ुद ही आगे बढ़ के ऐलान कर दिया कि जी अब हालात पुरसकून होने चाहिए और मैं मुलाकातें शुरू कर दी। तो शक उनको गुज़रा कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि दोबारा कुछ अरसे के लिए ये एक सेफ़ एग्ज़िट दे दिया हो हसीना वाजिद को और दोबारा उनको लाने के लिए सारी, क्योंकि एक दफ़ा पहले ऐसा हो चुका है जब ये एक मोइनुद्दीन अहमद की सरबराही में एक निगरान हुकूमत बनी थी। तो उसके बाद उसके नतीजे में हुआ ये था कि जीती हुई बाजी हार गई थी खालिदा ज़िया और उसको ला के हसीना वाजिद को मुसल्लत कर दिया गया था। दूसरा, पार्लियामेंट को बरकरार रखने का कोई तुक नहीं थी, क्योंकि उसी पर तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि जी उसको इस्तेमाल करके मोहतरमा जो हैं मुल्क में इंसानी हकूक़ पामाल कर रही हैं और हज़ारों लोगों को। अभी जो रिपोर्ट आ रही है, ये बांग्लादेशी सहाफ़ी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे हमें। लेकिन 51,000 सियासी कैदियों की इतलात आ रही हैं जी। अब सूरत हाल ये है कि हसीना वाजिद का जो इतलात मीडिया पर आ रही हैं, वीज़ा मनसूख कर दिया अमेरिका ने, वो मुतज़ब्ज़ब है बरतानिया उसको सियासी पनाह देने के लिए, इंडिया ने महफूज रखा हुआ है उनको और इंडिया में वो बैठी हुई हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल तलबा ज़्यादा मुहतात हो गए कि अब ऐसी हुकूमत नहीं बननी चाहिए
جو جس کی پشت پناہی فوج کر رہی ہو، پتہ نہیں اس کے عزائم کیا ہیں. صحیح ہے. اور غالباً فوج بھی عوام کی ابھی سینٹیمنٹ سمجھ رہی ہے کہ کیا سمجھ رہی ہے. اسی لیے فوج نے بھی انٹیلیجنس چیف کو برطرف کیا ہے، جو ان غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی سرگرمیوں کا سب سے بڑا ایک اعلیٰ کار تھا. اس کے علاوہ بھی تبدیلیاں فوج میں بھی کی گئی ہیں اور گرفتاریاں بھی اب شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرف حالات رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے صدر نے طلباء کے مطالبے پر فوری طور پر پارلیمنٹ تحلیل کی ہے اور جس طرح رہا کیا گیا ہے سیاسی قیدیوں کو اور طلباء کو، اس سے تو لگتا ہے کہ اب طلباء کی بات کو ٹالنا یا کوئی مرضی مسلط کرنا مشکل ہے. اسی لیے ڈاکٹر یونس نے بھی یہی کہا ہے کہ آزادی مبارک، لیکن اس پر پہرا دینا ہے کہ یہ ہائی جیک نہ ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے جبن احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جبن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو مختصراً ہمیں بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، حالات کنٹرول میں ہیں، کس کے کنٹرول میں ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، سنا یہ ہے کہ ڈھاکہ کی سڑکوں سے وہ غائب ہو گئی ہے. تو کیا حالات پرامن بھی ہیں اور طلباء کے کنٹرول میں ہیں یا فوج کے کنٹرول میں ہیں؟ تھینک یو. حالات ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہے. جو کنٹرول پر بھی آرمی کے کنٹرول پر نہیں ہے، جو بولے پولیس کے کنٹرول پر نہیں ہے. ماس پیپل بھی ابھی بھی کچھ جگہوں پر پروٹیسٹ کر رہا ہے. انہوں نے جو 6 جو کوآرڈینیٹر انہوں نے جو آرمی چیف کو جو بات بتائی، انہوں نے بولا جو آپ نے جو ڈیسائیڈ کریں گے، ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کس طرح انٹرم گورنمنٹ ہوگا. اچھا، کون کون آئیں گے. آپ کو جو پروپوز کیا ہے ڈاکٹر محمد یونس، اس کو باوجود میں کوئی آدمی ہے اس کے وہ جس اس کا پیپر ہے کون کون آدمی آئیں گے. آرمی چیف نے بولا اوکے، ہم پھر سے جو اسٹوڈنٹ ہے، جو ٹیچر ہے، یونیورسٹی کا ٹیچر ہے، اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، اس کے کیسے مسئلہ حل کی جائیں گے. اور وہ جو بہت آپ کو جو انہیں بتایا حسینہ واجد کے فیور کیا ہے آرمی چیف نے، وہ آرمی چیف تو ان کا ریلیٹیو ہے، انہوں نے فیور کیا. اس کے بعد میں اس کے انڈیا جانے کے سب کو انتظام انہوں نے کیا. اس لیے انہوں نے کیا اس کے میسج بھیجا اس کے انٹیلیجنس نے، جو آپ کو آپ کی دیر میں وہ جو حسینہ واجد انہوں نے 2 days کی بولا مجھے 2 days کی ٹائم دے دو، ہم ریزائن لیٹر دیں گے. وہ آرمی چیف نے بولا یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، آپ کو وداؤٹ 45 منٹ میں آپ کو ادھر میں لیو لینا ہوگا، کیونکہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ پیپل بس ڈیمونسٹریشن جو وہ ادھر میں گھس جائیں گے. ہم آپ کو سیو نہیں کر سکتے، پلیز اس طرح آ جائے گا. وہ جب چلا گیا 10 پیپل میں اس سے گھس کر وینڈلزم کیا، لوٹ پاٹ کیا، کس چیزوں میں انہوں نے آگ بھی لگا دی. آپ کو یہ بات معلوم ہے، یہ خوب یہ بنگ مانے فادر آف نیشن ہم بنگ بندو شیخ مجیبر رحمان، اس کو جو ہاؤس پر دھان منڈی 32 نمبر ہاؤس پر آگ لگا دی. اچھا صحیح ہے. اچھا کہیں جی، اب جبن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، یہ شارٹ ٹرم حکومت ہوگی یا لانگ ٹرم ہوگی؟ یہ مجھے یہ محسوس ہے لانگ ٹرم ہوگی. یہ سچویشن کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتے، اس لیے جو انڈیا کو جو آپ کو فارن سیکرٹری ایس جے شنکر انہوں نے ایک بات سب کلیئر کر دیا، جو ہم آرمی کے ساتھ ہیں آپ کا کوآپریشن ٹھیک رکھیں گے، وہ ہم اس پہ حکومت کریں گے. وہ کس طرح کون سا آدمی انٹرم گورنمنٹ میں ہے، وہ یہی بات آپ کو یہ بات پبلش ہوا. جو راہل گاندھی نے یہ بولا، جو شیخ حسینہ واجد کے جو اس کا سر کا جو گرا ہے، اس کے پیچھے پاکستان کا انوالومنٹ ہے، یہ بولا. یہ بات زیادہ بگڑ گیا اس کے انڈیا سے. انہوں نے بولا جو پاکستان کا انوالومنٹ ہے،
वही हसीना वाजिद के गवर्नमेंट के तोड़ने के अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं, वो तो आपके एक बंगबंधु कहे जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो हसीना वाजिद की वजह से है, या ये एंटी अवामी लीग और एंटी 71 जो थे सेंटिमेंट्स है, ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग समझते हैं कि मुजीबुर रहमान की गलतियां थीं जिसकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं? जी, ये तो आप ये हसीना वाजिद की गलती थी। जी, इस तरफ जो आप बोल रहे हैं जो करप्शन भी है, एंटी अवामी लीग भी है, और जो बात अपने बातें जो 72 वार में शेख मुजीबुर रहमान ने जो गलती की मैं इसे बोल नहीं सकते, जो उसका मैं पैदाइश नहीं हुआ, जो मुझे ये बात महसूस है उसके गलती था। वो जो इंडिया का प्रोपागेंडा है या जिस तरफ वो सब लोग जानते हैं जी। और कुछ प्रोटेस्टर ने ये बोला, मैं स्पोर्ट में था, मुझे बस टू पाकिस्तान जो तोड़ा इसके मुजीबुर रहमान साहब इसके लिए तोड़ा जी, और वो ज्यादा प्रो इंडियन है, ये इसलिए उसका जो ज्यादा वो एंग्री हुआ, ये वो प्रो इंडियन है, एंटी पाकिस्तान ऑल इस्लामिक कंट्री इंडिया। बस कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो हसीना वाजिद उसका जो पार्लियामेंट के मेंबर है, उसका जो मिनिस्टर है, वो इस तरह बेतिस है, एंटी इस्लाम वो जो इस्लाम के लिए काम कर रहा है वो ये बोल रहा है, वो फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं हसन जो ज्यादा कोई मिनिस्टर भी है वो ये बोल रहा है जो एंटी इस्लाम सेंटिमेंट और एंटी अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन है मस्ट बी पीपल एंटी, आप जो मैं महसूस हो रहा है वो सब एंटी इंडियन है। तो ये एंटी इंडियन जो है ये हकीकी इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं, और बांग्लादेश इस वक्त दोबारा वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर या पाकिस्तान फ्रेंडली रियासत के तौर पर सामने आ रहा है। तो उस तरफ हो सकते हैं, एक से में वो जो जिस तरफ जो वो माने एंजॉय कर रहा है, जो मुल्क को आज़ादी मिल गई, और वो ये चाहते हैं जो हम कई आदमी से बात किए हैं, कई प्रोटेस्टर से बात किए, जो पाकिस्तान से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारा भाई है, और मुसलमान है, ज्यादा ताकतवर कंट्री है, मुझे वो यही बात कह रहे हैं जो वो हिंदुस्तान क्यों नहीं चाहते, वो क्यों मेरे पॉलिटिकल पर सब पर इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का, उसका रेल लाइन भेज दो, उसका जो ट्रैक्टर है वो मेरा स्टेट पे जाएंगे, कुछ माने कुछ पैसे नहीं देंगे, क्यों भाई, इंडिया का प्रोविंस है, हम आज़ादी मुल्क है, हम तो इंडियन का प्रोविंस में है। सही है। जोबन साहब ये बताएं कि इस वक्त ये जो स्टूडेंट्स निकले हैं इनको ज़्यादा सपोर्ट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है? तो ये जो आपको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद मेरे जो जर्नलिज्म रिपोर्ट है वो ज्यादा जमात इस्लामी बांग्लादेश और बीएनपी जो नेशनल पार्टी बीएनपी वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मस्ट पीपल सपोर्ट कर रहे स्टूडेंट को। सही, ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर ये इलेक्शन होते हैं अब, तो इस वक्त क्या पोजीशन होगी? अवामी लीग उसमें कोई हिस्सा ले पाएगी या अवामी लीग को कुछ हिस्सा मिलेगा, और कौन सी पार्टी इस वक्त ज़्यादा मकबूल है? बीएनपी ज़्यादा मकबूल है और जमात इस्लामी मकबूल है। अवामी लीग हिस्सा नहीं लेंगे, हिस्सा भी लेंगे भी वो कोई वोट काउंट नहीं होगा, उसको कोई वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपको ये बात है अवामी लीग ज़्यादा 40 ईयर्स के लिए खत्म हो जाएगा। आप ये बात जो जानते हैं, जो आर्मी चीफ ने पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति के बंग भवन में जो वेलकम किया, जमात इस्लाम का आमिर डॉक्टर शफीकुर रहमान जी, उसको नाम उन्होंने अनाउंस किया। हिफाजत इस्लाम का लीडर मौलाना मामूनुल हक, उसके नाम पहले क्यों भाई अनाउंस किया? या क्या है ये आर्मी चीफ क्या
जमात इस्लाम के आदमी हैं, कुछ जो जर्नलिस्ट है ठीक। जो ठीक। लेफ्ट एथिस्ट है, उन्होंने बोला जे इनके प्रो इंडियन जर्नलिस्ट है, आप तो सब जानते हैं जे उन्होंने बोला जे आर्मी चीफ क्यों भाई जमात इस्लाम को उधर में इन्वाइट किया। सही है, ठीक है। जुबैन अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली ज़फ़र साहब, जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम आज मंजूर हो गई कौमी असम्बली से, आप लोगों ने एहतजाज भी किया है, लेकिन ये बताइए कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसके मंजूर होने के बाद क्या वो गैर मौसर हो जाएगा? जी नहीं, जो बल्कि आज मुझे सेनेट में भी स्पीच नहीं बल्कि स्पीच मैंने शुरू की तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो सुने जो मैं कहना चाहता था इस इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के बारे में। तो सारी गवर्नमेंट के जो लोग थे वो छोड़ चले गए सेनेट, और बाद में आके ये कह दिया कि कोरम ख़त्म हो गया, तो मेरी स्पीच हो नहीं सकी। लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं ये बताना चाह रहा था और आपके प्रोग्राम पे बता देता हूँ कि ये जो कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं ये आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन हमारा ये कहता है कि अगर कोई तशरीह की हो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के बारे में, किसी आइन की शिक के बारे में, तो फिर वो जो जजमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो जजमेंट थी जिसको हम रिजर्व सीट जजमेंट कहते हैं, इसमें मसलन आर्टिकल 51 की तशरीह की गई है, और जब आर्टिकल 51 की तशरीह की है तो इसका मतलब है कि अगर कोई अमेंडमेंट लानी है जिसकी वजह से इस जजमेंट का असर ख़त्म हो, तो फिर आर्टिकल 51 को तरमीम को चेंज करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। चूँकि ये नहीं किया तो ये जो कानून है ये सिर्फ एक ही इसका फ़ायदा हो सकता है, ये जजमेंट को ख़त्म तो नहीं कर सकता क्योंकि आइनी तरमीम नहीं है, लेकिन ये डिले कर सकता है, क्योंकि हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिक्वेस्ट की होगी और हुकूमत ने इनके साथ मिल के बात की होगी कि जनाब हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह ना करें जजमेंट को, और उधर शायद फैसला ये हुआ कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करने के लिए आप कोई कानून साजी लाएं। मुझे यकीन है कि एडवाइस यही मिली होगी कि आप आइनी तरमीम लाएं, जिस पे हुकूमत ने कहा होगा कि जनाब हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर ये फैसला हुआ होगा कि आप कोई ऐसा कानून ले आएँ फ़िलहाल जो कि मौका दे दे इसको इम्प्लीमेंट करने को डिले करने में मौका एक तरह से हेल्प करे, मदद करे, और यही मैक्सिमम यही अचीव होगा कि ये लॉ जो अब आ जाएगा जिस पे यकीनी तौर पे प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे, तो वो लॉ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि अब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इस कानून को, फिर ये कानून चैलेंज होगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार देगा, तो इस सारे मामले में हो सकता है महीना निकल जाए। अली ज़फ़र साहब, अब आज जो उन्होंने वेबसाइट पे फैसले के मुताबिक आज वेबसाइट पे लिस्ट लगानी थी उन मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की जो आपको मिलनी थी, तो आज फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है वो लिस्ट लगाने का वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे? आज तो पाबंद है, लेकिन अगर आज आप देखें कि अभी पास हुआ है कानून और इसके बाद अगर असेंट हो जाता है प्रेसिडेंट का और वो कानून बन जाता है जी, तो फिर वो रुक जाएंगे। सही है। तो अली ज़फ़र साहब, अब बात ये है कि हुकूमत तो कहती है कि जो इकरारनामा है उसकी शिक को री इंडोर्स किया गया है कि ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके, तो इसमें क्या मतलब रिजर्वेशंस आपकी क्या हैं? फ्लोर क्रॉसिंग तो पहले भी सियासी जमातें जमहूरियत में लोग इसको इनकरेज नहीं करते थे, अब अगर उसको ये री इंडोर्स कर रहे हैं या री इन्फोर्स कर रहे हैं तो देखें, ऐसी बात होती तो मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करता, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रही फ्लोर क्रॉसिंग की रोकने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफेक्शन नहीं हो सकती, ना डिफेक्शन का
ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے. یقینی طور پہ اس بل کا یہ جو پاس ہونے جا رہا ہے, جو قانون سازی ہو رہی ہے, اس کا یقینی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے فلور کراسنگ سے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس نے شاید پڑھا نہیں. میں آج پڑھ کے آیا, اس پہ صرف یہ لکھا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے اگر سرٹیفکیٹ پارٹی کا نہیں لگایا اور انہوں نے اپنی ایفیڈیوٹ دے دیا, تو اب وہ نہ ایفیڈیوٹ چینج کر سکتے ہیں, نہ وہ پارٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ آزاد ہی رہیں گے. اور یہ اس کی اپلیکیشن انہوں نے کر دی ہے کہ یہ لگے گا 2017 سے یہ قانون سمجھا جائے گا کہ 2017 سے بنا ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اسے کوئی ججمنٹ جو ہے اگر وہ آ گئی ہے جو کنٹری کہتی ہے, جو غلط, جو اس کے خلاف بات کرتی ہے اس قانون کے, وہ ججمنٹ بھی درست نہیں ہے. یہ لا جو ہے, یہ قانون جو ہے اس ججمنٹ کو ختم کر دے گا. تو یہ قانون بنایا ہے, اس کا کوئی فلور کراسنگ سے تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف ریزرو سیٹس والا جو معاملہ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ ایکچولی آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈکلیئر ہو جائے گا آئین کے خلاف, لیکن فی الحال کچھ شاید وقت گین ہو جائے. جو ہارا ہوا شخص ہوتا ہے نا, اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا ٹریچرس طریقے سے, کنسپریسی کے طریقے سے وہ چلتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک کنسپریسی ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کنسپریسی کو سمجھتے ہوئے بھی یہ قانون پاس کر رہا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو 2 رکنی اختلافی نوٹ آیا 2 ججز کا, وہ بھی اس معاملے کو سپورٹ کرتا ہے؟ اس سے بھی ان کو تحریک ملی ہے کہ جی ہم اس طرح کی قانون سازی کر لیں تو الیکشن کمیشن کو فائدہ ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن ڈیلے کر سکے گا؟ جی بالکل. وہ جو مائنورٹی ججمنٹ ہے اس میں جو لکھا ہے وہ تو بالکل ان حکومت کے فیور میں ہے, اور اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ نہیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں, یا پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن وہ 2 جج صاحبان نے لکھا ہے, اور ہمارا جو قانون جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیصلہ وہ سمجھا جاتا ہے جو کہ میجورٹی کا ہو. تو 11 جج صاحبان جب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں وہ انہی کو ریزرو سیٹس ملنی ہیں, تو پھر وہی فیصلہ سمجھا جائے گا سپریم کورٹ کا, چاہے مائنورٹی 2 ججز. لیکن اس میں اس مائنورٹی ججمنٹ یا اختلافی نوٹ میں جو ایک بات کہی گئی ہے کہ کوئی آئینی ادارہ پابند نہیں ہے ایسے کسی فیصلے کا جو اس کے نظر میں آئین کے خلاف ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے کوئی فیصلے آتے رہے ہیں جس میں یہ ایک مائنورٹی ججز یہ کہہ رہے ہوں کہ جو میجارٹی ڈیسیژن ہے اس کو نہ مانا جائے, اس پر عمل نہ کیا جائے, اور وہ خود تشریح کریں جی آئین کیا کہتا ہے؟ اس طرح کی کوئی پہلے مثالیں ملتی ہیں؟ میری نظر میں تو بالکل ایسی مثال نہیں ہے, کیونکہ قانون یہ ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ جب آ جائے سپریم کورٹ کی, چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو, چاہے وہ آئین کے خلاف ہو یا نہ ہو, وہ ایک ججمنٹ ہے. اور اس ججمنٹ کو اگر کسی نے ختم کرنا ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. وہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ یا وہ قانون میں ترمیم لائے یا آئین میں ترمیم لائے, جس طرح بھی پوزیشن ہے. اگر وہ ججمنٹ آئین کی تشریح کرتی ہے تو پھر آئین میں ترمیم لانی پڑے گی پارلیمنٹ کو, اور اگر ججمنٹ کسی عام قانون کی تشریح کرتی ہے تو پھر وہ عام قانون میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی پارلیمنٹ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ ججمنٹ ہمارے مطابق غلط ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اس کا پرائم ایگزامپل ہے سمبل کیس کی ججمنٹ. سمبل کیس کی ججمنٹ آئین کے خلاف تھی, بالکل آئین کے خلاف تھی, اور ہر کوئی مانتا ہے کہ آئین کے خلاف تھی, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہوا. وہ چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو ماننا پڑا, پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملے. علی ظفر صاحب, یہ جو ججمنٹ آئی ہے 12 جولائی کی, آپ بطور قانوندان یہ بتائیے کہ اس میں, کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ ری رائٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, لیکن آئین کے آرٹیکلز کون سے ہیں جس کی جورسڈکشن میں یہ آتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیف آپ نے مانگا ہی نہیں, سنی اتحاد کونسل وہاں پہ فریق تھی, ریلیف آپ کو دے دیا گیا. تو بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی اعتبار سے یہ ججمنٹ درست ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جہاں تک تعلق ہے ججمنٹ کے 2 حصے ہیں.
ایک تو حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو سیٹیں ہیں وہ مل جانی چاہیے تھیں دوسری پارٹیز کو کہ نہیں. وہاں میرا خیال ہے بالکل آئین واضح ہے, اس میں ایکسپریسلی لکھا ہوا ہے, وضاحت سے لکھا ہوا ہے, تحریری لکھا ہوا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ صرف ان کو ملیں گی جن کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہوں, یعنی اس کے مطابق ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایک سیٹ ہو اس کو آپ 10 ریزرو سیٹس دے دیں, جس طرح مثلا KPK کی اسمبلی میں ہوا تھا یا الیکشن کمیشن کرنے جا رہی تھی. تو وہاں تک تو کوئی ابہام نہیں اس ججمنٹ میں. دوسری پوزیشن یہ ہے, یہاں بھی بہت واضح ہے, ججمنٹ ہونی چاہیے, قانون بڑا واضح ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی سیٹیں, کیونکہ ان کے ہی کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ڈیکلریشنز دی. اب جو تیسرا ایسپیکٹ ہے آپ کا کہ وہ PTI کو کیوں مل گئیں, اور کیا یہ PTI تو تھی نہیں سامنے, کیا PTI کو یہ مل سکتی تھیں جبکہ مانگا ہی نہیں گیا. تو وہاں عدالت نے ایک آرٹیکل ہے ہمارا 188 جو یہ کہتا ہے کہ جب عدالت دیکھے کوئی مسئلے اور ایکچولی فیکٹس دیکھے, حقیقت دیکھے, 187 جب دیکھے تو کمپلیٹ جسٹس کر سکتا ہے, وہ ایک انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی بھی آرڈر فرما سکتا ہے. تو اس کیس میں عدالت نے اس کو, مجھے لگتا ہے, اس والی شک کو استعمال کیا, اور عدالت نے یہ سمجھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روکا تھا کینڈیڈیٹس کو, جو حقیقت ہے کینڈیڈیٹس کو روکا تھا کہ وہ PTI کو نہ جوائن کریں, وہ کسی اور جماعت کو جوائن کریں, کیونکہ ان کو وہ مان ہی نہیں رہے تھے PTI کے کینڈیڈیٹس. تو وہ چونکہ الیکشن کمیشن نے آرڈرز پاس کیے تھے, اس لیے یہ ایک طرح سے کمپلسری نہیں تھا, یہ والنٹری نہیں تھا, یہ کمپلسری ایک احکام جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے. تو یہ قصور ان کینڈیڈیٹس کا نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ PTI کے کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے. تو سپریم کورٹ نے یہ والی جورسڈکشن میری نظر میں آرٹیکل 187 کی جورسڈکشن جو ہے وہ استعمال کی. اچھا, اب علی ظفر صاحب, آپ اس جو ایکٹ پاس ہوا ہے, ترمیم بل پاس ہوا ہے, اس کو کس بنیاد پر چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عدالتی رویہ تو ہمیں اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے, کئی فیصلوں میں بھی ہمیں نظر آیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا تو عدالت آپ کو ریلیف دے گی؟ دیکھیں, بالکل عدالت کا یہ کہنا درست ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا, اور اس میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت, اور اگر پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کر دے تو وہ مانا جاتا ہے. لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے, یہاں تک تو بات بالکل درست ہے, لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ بھی ایک قدغن ہے عام قانون پاس کرنے کے لیے, اور وہ قدغن ہے آئین. یعنی کہ پارلیمنٹ بھی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتا جو آئین کے خلاف ہو. اگر کوئی آئین کے خلاف قانون پاس ہوتا ہے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے. مثلا اگر بنیادی حق کے خلاف کوئی قانون پاس کرتا ہے پارلیمنٹ, تو بہت سارے کیسز ہیں جس میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون آئین کے چونکہ خلاف ہے اس لیے کالعدم قرار دیتے ہیں. یہ والا جو قانون پاس ہے یہ آئین کے اس لیے خلاف ہے کہ آئین کی آرٹیکل 51 میں ترمیم کرنے جا رہا ہے, اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عام قانون کے ذریعے, جبکہ آئین کہتا ہے ہمارا کہ اگر آئین کے کسی شق میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 3/4 میجورٹی چاہیے. یہ قانون جو پاس ہوا ہے یہ صرف میجورٹی سے ہوا ہے, یہ 3/4 میجورٹی سے نہیں ہوا, اس لیے یہ قانون آئین کے خلاف ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ لاسٹ کویسچن علی ظفر صاحب, شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا, آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ان کو پتہ ہی نہیں, بعض کہتے ہیں کور کمیٹی کا فیصلہ ہے, سیکریٹری جنرل جو آپ کے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے اپنی منشا سے نہیں نکالا, یہ بانی کی طرف سے آیا. یہ چل کیا رہا ہے آپ کی جماعت میں, اور کیوں یہ شیر افضل مروت اتنا پرابلم چائلڈ ہو گیا ہے PTI کے لیے؟ جی دیکھیں, میری کل ملاقات ہے, میں اس پہ وضاحت دوں گا ڈائریکٹلی. میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات کروں جو کہ مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن ہو اور ڈائریکٹلی سورس سے انفارمیشن ہو. مجھے 2 باتوں کی سمجھ آ رہی ہے, ایک یہ ہے کہ بانی چیئرمین نے کہا, اور ایک یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا, یہ فیصلہ کمیٹی نے کیا جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس مقصد کے لیے. تو یہ اب کیا حقیقت ہے ایگزیکٹلی وہ میں پتہ کر کے ڈائریکٹلی تو میں پھر اس پہ تبصرہ کر سکوں گا.
فی الحال میرا خیال ہے میرا بیان جو ہے وہ شاید انفارمیشن پہ مبنی نہ ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر سے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، بہرحال پی ٹی آئی میں یہ میوزک تو خیر چل رہا ہے، کبھی کوئی ناراض کبھی کوئی ناراض، اور شیر افضل مروت صاحب، پھر پچھلے دنوں شہریار آفریدی صاحب، چاندانہ گلزار صاحبہ. بہرحال اب جو ترمیم ہو گئی ہے، پارلیمان کا حق ہے، فیصلہ دینا سپریم کورٹ کا حق ہے، اس کو چیلنج کرنا قانون سازی کو پی ٹی آئی کا حق ہے. حق سب کے اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا اثر کیا پڑنا ہے؟ دیکھیں، جو ایک دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں ایک تحریری آئین موجود ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں ایک میوزک سننے کو ملتا ہے پارلیمنٹ سپریم صرف برطانیہ کی ہے، جہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہوتا ہے وہاں سپریم جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کوئی ادارہ نہیں ہوتا. ایک چیز یہ طے شدہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئین کی تخلیق یہ پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ جس نے آئین کو تخلیق کیا تھا وہ ختم ہو چکی ہے. اس پارلیمنٹ کو جو آئین میں ترمیم کا حق 2/3 میجارٹی سے دیا گیا ہے وہ ایک مخصوص صورتحال میں دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی شرطیں ہیں. وہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو اپنے آپ کو سپریم کہہ رہی ہے، آئین کا جو پارلیمانی سکیم ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. کل پارلیمنٹ 2/3 میجارٹی کا اتفاق رائے سے بھی یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ جی اب ہمارا نظام صدارتی ہوگا تو یہ نہیں کر سکتی. ہمارا پاکستان وفاق ہے، یہ آئین میں طے شدہ ہے. آئین نے اس کو یہ کہے کہ نہیں جی یہ فیڈریشن نہیں ہوگی، ہم اس کو 1 یونٹ بنا رہے ہیں، یہ آئین نہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوری ریاست ہے. یہ پارلیمنٹ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہ کہے کہ جی یہ سیکولر ریاست ہے یا یہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی. یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. اس لیے پارلیمنٹ یہ سپریم پارلیمنٹ کا تصور ہی غلط ہے اور اسے گمراہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ ہماری پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے اس حد تک یہ ہے جس حد تک آئین اس کو اجازت دیتا ہے. پھر سپریم کون ہے؟ آئین ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں. آئین سپریم ہے. آئین نے پارلیمنٹ کو تخلیق کیا ہے، آئین نے عدلیہ کو تخلیق کیا ہے، آئین نے انتظامیہ کو تخلیق کیا ہے. یہ مقننہ، انتظامیہ اور پارلیمانٹ یہ تخلیق ہیں آئین کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان سپریم تھی وہ دستور ساز تھی جس نے آئین تخلیق کیا. اس کے بعد اس نے اپنے اختیارات آئین کو دے دیے. اب میں نے بتا دیا نا کہ اگر یہ پارلیمنٹ چاہے کہ جی اسلامی تشخص پاکستان کا ختم کر، یہ نہیں کر سکتی، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اچھا، اب یہ کام ہے اس کا روٹین کی قانون سازی کرنا، اور جب کہیں مشکل پیش آئے آئین میں کوئی ضرورت ہو ترمیم کی تو 2/3 میجارٹی سے، اگر یہ سپریم ہوتی تو پھر سنگل میجارٹی سے بھی کر سکتی، پھر کر لینا. تو وہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ مشروط ہے، اس کا جو دائرہ اختیار ہے. عدالت جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کو ایک برتری حاصل ہے کہ جو قانون سازی بھی پارلیمنٹ کرے گی وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے. عدالت کا رائٹ آف ریویو موجود ہے. عدالت یہ دیکھے گی کہ اس پارلیمنٹ نے اپنے حدود سے تجاوز تو نہیں کیا، کہیں یہ اسلام کے منافی کو قانون سازی تو نہیں کر دی. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ری رائٹ کا اختیار ہے؟ ری رائٹ نہیں، ریویو کا حق ہے کہ وہ یہ دیکھے گی، یہ اس پارلیمنٹ کی نگرانی کرے گی عدالت عظمیٰ، یہ دیکھے گی کہ یہ پارلیمانی نظام کو ختم تو نہیں کر رہے، صحیح، یہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی پارلیمنٹ، یہ اسلامی شکوں کو تو نہیں چھیڑ رہی. جو ہمارا تشخص ہے آئین کا، یہ بنیادیں ہیں 5 اس میں یہ دخل اندازی تو نہیں کر رہی. یہ حق سپریم کورٹ کے پاس ہے. آئین کی تشریح کا حق بھی پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، سپریم کورٹ. اور یہ جو کیس ہے
یہ ہے 51 آرٹیکل 51 کی تشریح کا کیس ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا کیس نہیں ہے۔ یہ ابہام پیدا ہوا کہ جناب والا ایک پارٹی ہے، اس کو محروم کر دیا گیا ہے، اس کے جو سرٹیفائیڈ ممبرز ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنی پارٹی کی وابستگی سے محروم کر دیا گیا ہے، جبکہ اور ان کو وہ نشستیں جو متناسب نمائندگی کے تحت ملنی چاہیے ایک پارٹی کو نہیں دیا۔ 51 جو ہے متناسب نمائندگی کے حوالے سے ہے نا، وہ جو تقسیم ہے نشستوں کی وہ غلط طریقے سے کی گئی ہے، اور غلط طریقے سے اس لیے کی گئی ہے کہ ایک 13 جنوری کا فیصلہ آیا جس کی غلط تشریح کی گئی، خود سپریم کورٹ کے 13 ججوں نے کہا کہ اس کی غلط تشریح ہوئی۔ اب اس کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، اب اس تشریح کو آپ پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کرے۔ اور میں تو حیران ہوں، یہ 2 جج صاحبان کا جو اختلافی نوٹ ہے، باقی چیزیں تو خیر ہیں، اس میں بہت سارے رتب و یابس موجود ہے، لیکن جو یہ بات خطرناک بات کہی ہے کہ جی عدالت عظمیٰ کے ایسے کسی فیصلے کو کوئی ادارہ کیسے مانے گا جس کو وہ خلاف عین سمجھتا ہو، یعنی آپ الیکشن کمیشن کو، حکومت کو یہ اختیار دے یا کسی فرد واحد کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ خود یہ سوچے کہ فلاں جو بات کہی گئی وہ آئین کے خلاف ہے، اس لیے میں عمل نہیں کروں گا۔ بھائی یہ تو آپ انارکی پیدا کر رہے ہیں، سوال تو یہ ہے، یہ تو انارکی آپ پیدا کر رہے ہیں۔ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ اب 187 کی تو بات سارے کر رہے ہیں، وہ اجازت دیتا ہے، لیکن عقابوں کی اڑان میں جیت کوا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سن لیں نا، نہیں پہلے ایک بات میں بتاتا ہوں، اگر سپریم کورٹ کوئی خلاف آئین فیصلہ دیتی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، وہ ہے نظر ثانی میں جائیں، سپریم کورٹ کو بتائیں کہ آپ کے اس فیصلے میں یہ لا پوائنٹ جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے، یہ آئینی شک کے منافی آپ نے دے دیا ہے، وہ بھی طریقہ کار آئین نے دیا ہوا ہے، صحیح، میں نے آپ نے نہیں فیصلہ کرنا۔ اب جو آپ دوڑ کی بات کر رہے ہیں، اگر عقابوں کو آپ پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیں اور کہیں گے جی کوا جیت گیا ہے، تو وہ کوئی پوچھے گا نہیں، پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ عقابوں کو بند کس نے کیا تھا۔ وہ یہاں تو یہی ہوا ہے نا کہ عقابوں کو بند کر کے آپ نے کووں کو پہلے 8 فروری کو آگے بڑھا دیے۔ جو وہاں پہ عقابوں سے مراد میری فریقین ہے، کون سے فریق ہے نا؟ سنی اتحاد کونسل ہے وہاں پہ، نا فریق عوام ہے پاکستان کے، نکال انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا، نہیں عوام ہیں پاکستان کے فیصلہ کرنے والے، عقاب جو ہیں اس ملک کے عوام ہیں، یہ کوے ہیں جو دوسروں کا شکار کھاتے ہیں، عقاب ہیں جو اپنے شکار کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے 18 فروری کو بتایا کہ جی ہمارا مینڈیٹ یہ ہے، ان کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے، ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ 8 فروری کو 8 فروری کو انہوں نے کہا یہ ہم نے مینڈیٹ دے دیا ہے، ان کا حق ہے حکومت بنانا، ان کا حق ہے مخصوص نشستیں لینا۔ کووں نے گڑھ جوڑ کر کے کہا کہ نہیں جی ہم ان کو بند کر دیتے ہیں اور ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہ جو بندر بانٹ کووں نے کی ہے، بند تو ارشاد صاحب ٹیکنیکلی دیکھیں نا کہ وہ جو بنیادی طریقہ ہے جو قانون میں درج ہے کہ آپ کو مخصوص نشستوں کی فہرست دینی ہے، اب وہ سرکمسٹانسز اپنی جگہ ہیں، نہیں دینے دی گئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آئین کی منشا میں تو یہ نہیں لکھا نا کہ نہیں دینے دی گئی تو آپ ایسا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو دی ہے نا، پی ٹی آئی کو ایک پارٹی کو آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا، کینڈیڈیٹ وہ نشان نہیں دیا، وہ کس نے نہیں دیا؟ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ غلط تشریح کرے الیکشن کمیشن، سزا بھگتے پی ٹی آئی، وہ کیوں؟ جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے سزا بھی اس کو ملنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو موجود تھی نا۔ ہاں دیکھیں یہ تو تشریح جو ہے یہ تو بالکل اپنی جگہ، تمام قانوندان بھی یہی کہتے رہے کہ الیکشن کے بعد بھی پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی موجود تھی، ان کے لوگ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جو تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے۔ یہ تو علی ظفر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں جانا ایک ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ تو اب وہ دیکھیں سب ہرا ہرا تو نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک فیصلہ آیا
اس کی غلط تشریح کر دی. فیصلے کے امپلیمنٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن نے, الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. اب وہ اس پارٹی میں دوبارہ جاتے, الیکشن کمیشن کہتے تو آپ تو آزاد ہیں, یہ تو پارٹی ہے نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہی کہہ رہا تھا نا, جب نشان ایگزسٹ نہیں کرتا ہے نا, پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, آزاد کیوں ڈکلیئر کیا؟ پارٹی کے تو انہوں نے دے دیے تھے نا. جن ممبران نے پارٹی کے سرٹیفکیٹ دیے تھے ان کے مان لیے گئے تھے, نہیں مانے گئے نا. ابھی تو 39 مانے ہیں فیصلے کے بعد. اب فیصلے سے پہلے نہیں مانے نا. نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ نہیں, یہی تو بات ہے نا, جب آپ پارٹی ڈکلیریشن دینے والوں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو وہ اس پارٹی میں دوبارہ کیوں جاتے؟ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے. اور پھر ایک جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہے کہ اب ہمارے جج صاحبان کو بڑی جلدی ہے کہ فیصلہ نہیں آ رہا, تحریری فیصلہ, اپنا تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا. وہ جو ان کی اپیل پڑی ہوئی ہے 13 جنوری والے فیصلے کی, وہ کیوں نہیں سنی جا رہی؟ وہ کون نہیں سن رہا؟ پی ٹی آئی نہیں سن رہی. او بھائی, جو میں پوائنٹ نہیں, آپ دوسری طرف لے گئے پوائنٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج اس ملک میں آپ اجازت دیتے ہیں ہر شخص کو, ہر محکمے کو, ہر ادارے کو, ہر جماعت کو, حکومت کو کہ جی آپ آئین کی خود تشریح کر لیں, تو آپ انارکی کو دعوت دے رہے ہیں. ملک میں طوائف الملوکی پھیلانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو کس کے فیصلے مانیں؟ کل کو اگر ایک سیکٹری سنیں, نہیں بات سن لیں نا, ایک سیکٹری گورنمنٹ کا, ایک آئی جی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے, کوئی محکمہ ماننے سے انکار کر دے, ملک کیسا چلے گا؟ شاہ صاحب یہاں تو یہ کہا جاتا رہا, لوگوں کو یہ درس دیا جاتا رہا, سول نافرمانی کرو, غیر آئینی حکم نہ مانو اپنے افسر کا. غیر آئینی حکم نہ مانو, تشریح خود نہیں کر سکتے. غیر آئینی جو ہے غیر آئینی ہے, وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ آئینی ہے. صحیح ہے. لیکن ہر شخص اگر اپنی تشریح شروع کر دے اس فیصلے کی روشنی میں, تو آپ ملک کو جنگل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. آپ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. جو عدالتیں بیٹھی ہی اسی لیے ہیں, انصاف دینے کے لیے ہے, وہ اگر انصاف دیتی ہیں تو آپ ان فیصلوں کو مانیں. آج آپ نہیں مانیں گے, کل دوسرے نہیں مانیں گے. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور پھر وہ کچھ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوتا نظر آ رہا ہے. بنگلہ دیش پہ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش پہ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, وہ کیا مصرع غالباً کے وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو جو وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی, گھونسے مارے گئے, اور پھر جس طرح آج اندرا گاندھی کلچر سینٹر کو جلا دیا گیا, اور جس میں یہ صحافی بھی ہمیں بنگلہ دیش سے بتا رہے تھے کہ اب وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ کہتے ہیں جی ہم مزید انڈیا کی کالونی بن کے نہیں رہنا چاہتے, اور پاکستان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان ہمارا ایک برادر ملک ہے, دوست ملک ہے, اور ہمیں ان کے ساتھ معاملات اچھے کرنے چاہیے. اور پلس ابھی جو حالیہ ود ان انڈیا مودی کی پالیسیز ہیں, اس وجہ سے بھی مودی ایکسپوز ہوا ہے, اور اس الیکشن میں بھی جو ابھی ہوئے چند ماہ قبل, اس میں بھی اس کو پتہ چل گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریجنل جو ہے, ریجن پورا, ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر لیں یا ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کر لیں, یہ صرف بنگلہ دیش کی حد تک ہے, انڈیا کی حد تک ہے, یا یہ اس کے اثرات ریجنل بھی آنے ہیں؟ اچھا, آپ نے جو شعر پڑھا نا, اس پر جو شعر آتا ہے, موزوں شعر ہے میرے خیال ہے, وہ مجید امجد کا ہے کہ سیل رواں کے ایک تھپیڑے کی دیر ہے, سیل رواں کے ایک تھپیڑے کی دیر ہے, کسر و کلاه و تخت کے سب سلسلے گئے. تو ایک تھپیڑا آیا. یہ جو کل اور آج کے واقعات ہیں یا پچھلے ہفتے 2 ہفتے کے واقعات ہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سبق بھی ہیں, اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں. پہلی بات تو یہ, کل میں نے کہا تھا کہ یہ تیسرا واقعہ ہے. پہلے اشرف غنی صاحب بھاگے, پھر اس کے بعد وہ جو تھے سری لنکا کے بکسے تھے, پکسے یا بکسے, وہ بھاگے.
اب یہ بھاگے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے سامنے سرنگوں کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے بھاگ کے کسی ملک میں پناہ لینے سے. عوام کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے, جذبات و خواہشات کا بھی احترام کرنا چاہیے, اور من مانی کرنا اور ظلم کرنا اور زیادتی کرنا, انسانی حقوق پامال کر کے اپنا قبضہ برقرار رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مجیب الرحمان کے بارے میں یا اس کے حسینہ واجد کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے, بنگلہ دیش کے یا بنگال کے سارے ہی عوام پاکستان کے خلاف تھے, یہ بات غلط تھی. 1975 میں بھی جب مجیب الرحمان کی ساری فیملی کو مار دیا گیا اس وقت بھی یہ ثابت ہوا. لیکن پھر وہاں کے جو فوج تھی اور وہاں کی جو بیوروکریسی تھی اور یہ عوامی لیگ تھی جس کو سپانسر کیا تھا انڈیا نے, انہوں نے پھر قبضہ جما لیا اور ہر اس شخص کو سزا دی جو پاکستان کا حامی تھا, جو مسلمان تھا, جو اپنے ملک کا اسلامی تشخص برقرار رکھنا چاہتا تھا اور بھارت کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھانسیاں لگائی گئیں, سب کچھ. تو دیکھیں چنگاری میں بھی وہیں سے سلگی جب رضاکار کہا گیا. رضاکار کہا گیا. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 51,000 سیاسی قیدی تھے جس میں سے 11,000 تو اس ایک مہینے میں گرفتار ہوئے تھے. اچھا, جیل بھی ٹوٹی ہے وہاں. اب جیلیں ٹوٹ رہی ہیں اور رہائیں ہو رہی ہیں. تو آپ اس طرح 51,000 لوگ بھی قید کر کے پھر بھی آپ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے. 16 سالہ اقتدار بھی تو تھا اس کے پیچھے, لوگ اکتا گئے تھے. وہ نہیں اکتا, پہلے بھی یہ اقتدار مصنوعی تھا, جعلی تھا, یہ قبضہ تھا. اس لیے کہ الیکشن نہیں جیتی تھی حسینہ واجد, زبردستی مارشاء اللہ لگایا گیا. مارشاء اللہ لگا کے حسینہ خالدہ جو تھی خالدہ ضیاء کو اقتدار سے محروم کیا گیا. ایک بنائی گئی سو کارڈ نگران حکومت, اس نے الیکشن کرا کے اس کو مسلط کیا, اور اس کے بعد پھر فوج بھی ساتھ مل گئی, عدلیہ بھی ساتھ مل گئی, بیوروکریسی جو سپانسرڈ بیوروکریسی تھی وہ بھی مل گئی, اور اس کا برقرار قبضہ رکھا گیا اور مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا گیا. یہ دوسری بات جو ظاہر ہوتی ہے. یہ تیسری یہ ہے کہ وہاں کا جو میجارٹی ہے وہ آج بھی نہ سیکولر ہے, نہ اسلام دشمن ہے, نہ پاکستان دشمن ہے. وہ پاکستان سے اس کو شکایات ہوں گی, تھیں, کچھ جائز ہوں گی کچھ ناجائز ہوں گی, لیکن وہ انڈیا کی بالادستی وہاں کی اکثریت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو نعرے ہوئے, اب رضاکار کا جو ایک تانے کے طور پر یا سمجھے کہ اس کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت پاکستانی فوج کا ساتھ دیا, تو عوام نے بجائے اس کے کہ تردید کرتے, جو طالب علم تھے انہوں نے اس کو اون کیا. اس نے کہا ہم ہیں, ہاں ہیں تو اب دیکھ لو, پھر اب دیکھ لو. اور اس کا نتیجہ پھر دیکھ لیا. یہاں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے لوگوں کی قربانیاں, جس طرح انہیں سزائیں دی گئیں, پھانسیاں چڑھایا گیا, نہیں صرف وہ ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے نظام اسلام پارٹی, نظام اسلام بالکل فضل القادر چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا, مولوی فرید احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا, ایک تو مسلم لیگ کے رہنما جو ہیں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ساتھ پھانسی بھی چڑھے ہیں ابھی یہ پچھلے 10 سال میں. سب سے زیادہ بربریت تو اس دور میں ہوئی ہے. تو وہ سب کی قربانیاں تھیں, جماعت اسلامی کی بھی تھی. جماعت اسلامی کے زیادہ لوگ ہیں, ملا عبد القادر ہیں اور لوگ ہیں, وہ ایک لسٹ ہے اچھی خاصی. اور عالمی سطح پر بھی آواز بلند ہوئی, ہر انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن اپنی مرضی کا ٹریبونل بنا کے تو وہ سارا کچھ دے دیا گیا. اچھا, ایک چیز جو اب 2 دن میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے اور ان طالب علموں نے اس شک کی بنیاد پر کہ کہیں یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں, جو رشتہ دار ہیں, یہ ملے ہوئے نہ ہوں, اس کو بھی فاصلے پر رکھا ہے. اس کو نہیں فیصلہ کون پوزیشن اس کی قبول نہیں کی جا رہی. کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ گورنمنٹ بیک بائی آرمی قبول نہیں قبول ہوگی, کیونکہ پہلے وہ دودھ کے ڈسے ہیں, تو اب چھاچھ بھی پھونک کر پئیں گے. انہیں یہ شک ہوگا
और है, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट तहरील कराई है, इसीलिए वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी की चाह रहे हैं और यकीनन उनका ये मुतालबा होगा कि ये हुकूमत है तवील अरसे के लिए ना हो, बल्कि ये इलेक्शन कराए, इक़्तिदार प्रोफेसर सौंपे यूनुस और का नाम वापस जो वो जाए। दे रहे हैं, जी, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? हालांकि प्रोफेसर यूनुस को भी कैद कर दिया था। कैद किया, फिर उसके बाद उसको कहा कि ये खून नोच रहा है इस कौम का, जिसने यानी गुर्बत से करोड़ों लोगों को निकाला और जिसने पैसा बनाया। पैसा बनाया। मुमकिन है शायद डॉक्टर साहब का पता नहीं बना भी लिया हो लेकिन वो वापस आ रहे हैं। अब नहीं, वो देखना, नोबेल इनाम उनको जो मिला है, हाँ। और अब उनका जो नाम सामने आ रहा है, जी। इस पे ज़रा बहुत कम टाइम है, इस पे बताएं कि ये कड़ियाँ कहीं और तो नहीं जाती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये तलबा का अपना फ़ैसला है, इंडिजिनस एक तहरीक है जी। और ये उन तमाम रियासतों के लिए, माशरों ठीक के है। लिए एक सबक है इसमें जी। कि अवाम की राय को सही है इरशाद साहब। नज़रअंदाज ना करें। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। इसके प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।